सैकड़ों तूफ़ान लफ्ज़ों के धब्बे थे ज़ेरे लब, एक पत्थर था खामोशी का कि जो मिलता ना था। टैक्सी में वो सुबह खामोशी से फैली थी। लाउंज में अब्बा बैठे नज़र आ रहे थे। साथ सोफ़े पे जुमर पैर ऊपर रखे बैठी, लैपटॉप गोद में रखे, कानों में ईयरफोन्स लगाए हुई थी। स्क्रीन पे जो विंडो खुली थी उससे ज़ाहिर था कि वो फारिस के ऑडियो सेशन सुन रही थी। बहुत से सुन लिए थे और बहुत से रहते थे। पिछले कुछ दिनों से उसका यही मामूल था। जब वक्त मिलता इसी तरह बैठकर उसकी बातें सुनती रहती। पता नहीं क्यों आदत सी होती जा रही थी उसकी आवाज़ की। अब्बा मुसलसल खामोश थे, उसके चेहरे के उतार चढ़ाव देख रहे थे। वो इन आवाज़ों से बेखबर थे जो जुमर के कानों में गूंज रही थी। तुम्हें अपनी बीवी से मोहब्बत थी? डॉक्टर एमन पूछ रही थी। जुमर के आबरू सिकुड़े। अब्बा ने महसूस किया वो ध्यान से सुनने लगी है। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, अटैचमेंट थी हमारे दरमियान, हमदर्दी, ख्याल का रिश्ता था। और क्या होती है मोहब्बत? मतलब कि मोहब्बत नहीं थी। वो मुझे अच्छी लगती थी और मैं इसको बहुत मिस करता हूँ, जेल में तो बहुत ज़्यादा। आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं सिर्फ सच बोलना चाहता हूँ और मेरा सच आपके अलावा कोई सुनना नहीं चाहता। तुम्हें और किसी और से मोहब्बत थी ना, है ना? मुझे जज क्यों कर रही हैं आप? वो धीमा सा बोला था। ये मेरी जॉब है, तुम्हारे अंदर के ख्यालात बाहर लाना। अगर ये महफूज है, तुम जानना चाहते हो कॉन्फिडेंशियलिटी के 5 C वट एवर, तो उससे शादी क्यों नहीं की जिससे मोहब्बत थी? लम्हों की खामोशी छाई रही। जुमर को बेचैनी हुई, कहीं आगे टेप ब्लैंक तो नहीं, मगर फारिस की आवाज़ उभरी। हो नहीं सकी। उसने इनकार कर दिया? पता नहीं। उसको क्या मसला है, ठीक से बताता क्यों नहीं है? बात घुमानी ज़रूरी है? वो चिड़ी। कभी बताया उसको? ज़रा वक्फा हुआ। मेरा सर भारी हो रहा है। ये किस चीज़ का इंजेक्शन था? एकदम जुमर चूंकि। तुम्हारी इजाज़त से लगाया है, ये ट्रुथ सीरम था। मैं चाहती थी तुम सच बोलो। जुमर ने बेचैनी से पहलू बदला। वो इसकी आवाज़ में तकलीफ़ महसूस कर सकती थी। क्या डॉक्टर ने इसको साइको एक्टिव ड्रग्स देकर एतराफ़ करवाया था? फारिस से सारे इख्तलाफ अपनी जगह, उसका एतराफ़ कत्ल सुनने का इश्तियाक अपनी जगह, मगर उसके अंदर की इंसाफ पसंद लड़की को कुछ बहुत बुरा लग रहा था। आइंदा मुझे ये इंजेक्ट मत कीजिएगा, वो नीम घनूदगी में बोल रहा था। जो पूछने हैं ऐसे ही पूछ लिया करें। ओके। उस लड़की का बताओ, उसे कभी बताया या नहीं? नहीं। उसकी आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता डूबती जा रही थी। कभी कोशिश की थी? कैसे? मैंने उसे एक हीरा दिया था। जो चेहरे पे अज़ियत लिए सुन रही थी एकदम ठहर सी गई, बिल्कुल महवत। कौन थी वो? मेरे नर्स बहुत मजबूत हैं डॉक्टर, जो नहीं बताना चाहता नहीं बताऊंगा। आवाज़ हल्की और गनूदा थी। हाँ, चंद लम्हे की खामोशी। फारिस, तुमने अपने भाई का क्यों कत्ल किया? नरमी से पूछा। मैंने नहीं किया। गहरी सांस लेने की आवाज़। ओके, तुम सो जाओ। चंद मिनट की खामोशी के बाद सेशन ख़त्म हो गया। वो उलझी हैरान सी बैठी रही। पता नहीं उसका दिल किस बात पे रुका था और हैरत किस बात पे थी। छोड़ो जुमर, इसको लड़कियों में हीरे बांटने की आदत है। एक अपनी टीचर को दे दिया, एक उस लड़की को। और जरताशा का वलीमे का सेट भी डायमंड का था। ईयरफोन्स उतारते हुए तकलीफ में डूबी आवाज़ को जहन से झटकने की कोशिश कर रही थी। अच्छा, बिलफर्ज वो मेरी बात कर भी रहा था तो वो तब की बात थी। अब तो मैं इसकी दुश्मन हूँ। क्यों परेशान हो? अब्बा की आवाज़ पे वो चूंकि। वो उसी को देख रहे थे। उसने सर झटका। बस एक पुराना केस स्टडी कर रही थी। उठकर चीज़ें समेटने लगी। उन्होंने यासीर से उसे देखा। कितने अर्से से हमने बात नहीं की। तुम्हारे पास अब वक्त नहीं होता जुमर? पर ठहर गई, दिल को धक्का सा लगा। ऐसा नहीं है, मैं शादी वाले मामले में उलझी रहती हूँ, वरना आपको पता है आप पे तंज करने का मौका मैं छोड़ा नहीं करती। रहसान से कहती उनके करीब आ बैठी। वो धीमा सा मुस्कुराए। शादी मिल जाएगा, मैं बहुत दुआ करता हूँ। दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जो दुआ से ना मिल सकता हो। वो उदासी से मुस्कुराई। तभी फ़ोन बजा। नंबर देखा तो उस दिन वो वाकई उसे स्टेप नहीं लगा। सॉरी अब्बा, मुझे ये कॉल लेनी पड़ेगी। कोई बात नहीं। इन्होंने गहरी सांस भरी। अब वो बात करती सिरे पे चढ़ती जा रही थी। मिसेस उमर, मैं इसी होटल से आ रहा हूँ, वो बता रहा था। तस्वीर में नीचे एक होर्डिंग बोर्ड नज़र आता है। पूरे होटल में ऊपर नीचे सिर्फ 9 ऐसे कमरे हैं जिनसे ये एंगल बन सकते हैं। आपने 9 के 9 कमरे देखे? जी, मगर पिक्चर्स इसी कमरे से ली गई हैं जिससे आप पे फायरिंग की गई। कैसे? जुमर ने बात काटी। उसके मॉलेज को 100 दरे तो लगने जाएं, मगर बज़ाहिर तामुल से बोला। देखें, तस्वीर में खिड़की के पट पे एक निशान सा है, कील वगैरह ठोंक कर निकालने का। ये निशान मुझे उन 9 कमरों की किसी खिड़की पे नहीं मिला, सिवाय इसी कमरे के। अब पेंट की वजह से ढक गया है, लेकिन मौजूद है। यानी हमारा ट्रॉफ़ी कलेक्टर भी इसी कमरे में मौजूद था। तो वो फारिस के जाने के बाद आया होगा।
نہیں، وہ کافی دیر سے یہاں تھا۔ احمر، میں بہت احسان مند ہوں گی آپ کی اگر آپ ایک ہی سانس میں پوری بات بتا دیں، وہ اکتائی۔ یہ ہوئے پورے 150 دورے۔ تصاویر میں کھڑکی کے شیشے میں جو عکس پڑ رہا ہے اس میں میز کے اوپر گرے ایش ٹرے نظر آ رہی ہے۔ زوم کر کے دیکھا ہے میں نے، مگر ہوٹل کی کراکری میں تمام ایش ٹریز اب بھی اور تب بھی شفاف شیشے کے ہیں۔ سو غور کیا تو معلوم ہوا کہ ایش ٹرے سگریٹ کی راکھ سے بھرے ہونے کے باعث گرے لگ رہی ہے، یعنی ہمارا ٹرافی کلیکٹر کافی دیر سے بیٹھا انتظار کرتے ہوئے سگریٹ پھونک رہا تھا۔ چین اسموکر ہے وہ، اور غازی سگریٹ نہیں پیتا۔ زمر چند لمحے خاموش رہی۔ یعنی وہ فارس کے ساتھ تھا، یا شاید غازی اس کے ساتھ تھا ہی نہیں۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اسے واقعی فریم کیا گیا ہو۔ اس کو بے گناہ مت سمجھے، اس نے یہ کیا ہے مجھے یقین ہے، مگر لہجہ اتنا سخت اور مضبوط نہیں تھا۔ مجھے اس ٹرافی کلیکٹر کے بارے میں مزید کچھ ٹھوس معلوم کر کے دینے دیں، آپ نہ بھی کر سکیں تب بھی آپ کی فوٹیج آپ کو دے دوں گی۔ احمد کے اندر تک ٹھنڈ سی پڑ گئی۔ چلو 50 دورے واپس لیے۔ وہ فون رکھ کر آئی تو ابا کو سیم لاؤن میں لے جا رہا تھا اور فارس باہر سے آ رہا تھا۔ زمر نے جلدی سے آ کر اپنا لیپ ٹاپ آف کیا، وہ سیدھا اس تک آیا۔ آپ کا اندازہ درست تھا، ڈاکٹر بخاری کو سعدی کو غائب کرنے کے لیے کوئی رقم نہیں دی گئی۔ وہ چند کاغذات اس کی طرف بڑھاتے بولا، مگر 1 ماہ قبل کچھ فارن ڈونرز نے ہسپتال کے لیے مشینری عطیہ کی ہے۔ سارا پیپر ورک کلین ہے، قانونی طور پر اب ان کو کوئی نہیں پکڑ سکتا۔ وہ کاغذ الٹ پلٹ کر رہی تھی۔ وہ ہلکا سا مسکرایا، ایسی مسکراہٹ جس میں شدید تپش تھی۔ قانون کی بات کر بھی کون رہا ہے؟ اس وقت جج، جیوری اور جلاد فارس سعید غازی ہے۔ سینے پہ انگلی سے دستک دی اور اوپر چڑھتا گیا۔ زمر نے بے اختیار مڑ کر اسے دیکھا۔ میں بڑھتا ہوں زندگی کی جانب، لیکن زنجیر سی پاؤں میں چھنک جاتی ہے۔ ان سے دور اس سینڈ کلر دیواروں والے کمرے میں وہ بیڈ پہ پیر اوپر کر کے بیٹھا تھا، اپنے قرآن کو ہاتھ میں لیے۔ وہ سر ورق پہ ہاتھ پھیرتا کچھ سوچ رہا تھا، پھر چہرہ اٹھایا، قرآن کھولا، پانی کے جگ کو دیکھا جو سائڈ ٹیبل پہ دھرا تھا۔ اس میں اپنا عکس نظر آیا، گردن کے نشان واضح تھے، باقی سب کچھ منجمد ہو چکا تھا۔ اس نے گننے کی کوشش کی۔ یہ اگست کے آخری دن تھے، اسے 3 ماہ ہو چکے تھے اس قید میں۔ خیر، میرا وقت بھی آئے گا۔ نظر میز پہ پڑی، نظر میری پہ پڑی جو سامنے کوچ پہ بیٹھی تھی۔ تم نے کیا کیا تھا جو مسز کاردان نے نوکری سے نکالا؟ روز روز یہ سوال مت کیا کرو۔ اکتا کر میگزین لے اٹھی اور باہر نکل گئی۔ اسے اس کو باہر ہی نکالنا تھا۔ سو اب آرام سے توجہ قرآن کی طرف مبذول کی۔ میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی دھتکارے ہوئے شیطان سے، شروع اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ اس روز وہ چونٹی والا قصہ پورا بھی نہیں پڑھ پایا تھا جب مایا نے اسے انجیکشن دیا تھا، پھر بعد میں صرف ناظرہ تلاوت کرتا رہا کچھ دن۔ کہاں تھا وہ تفسیر میں مطلوبہ آیا ڈھونڈ کر زیر لب پڑھنے لگا تو سلیمان مسکرا دیے ہنستے ہنستے اس چونٹی کی بات پر۔ سعدی وہیں رکا، مسکرا دیے ہنستے ہنستے۔ پتہ ہے کیا اللہ، میں نے بہت دفعہ سوچا کہ ان الفاظ کی کیا ضرورت تھی قرآن میں۔ دیکھے نا، یہ تو فسانہ نگار کرتے ہیں، کرداروں کے چہرے کے تاثرات، ہنسی وغیرہ بتانا قرآن میں، مگر کچھ بھی ایکسٹرا نہیں ہوتا۔ تو اس کی وجہ، خیر جو وجوہات تو بہت سی ہوں گی، مگر مجھے تو یہ سمجھ آیا کہ دیکھیں یہی قصہ تورات میں یوں لکھے کہ چونٹی کی بات سے سلیمان علیہ السلام کو غصہ آیا، انہوں نے اسے پٹک دیا وغیرہ وغیرہ، مگر اس کی آیت نے دوسری آسمانی کتابوں میں درج اس مسخ شدہ قصے کو گویا کینسل کر دیا اور بتایا کہ آپ کے انبیاء کتنے پیارے اور نرم دل لوگ تھے۔ نگاہ اٹھا کر اوپر دیکھا، اور دوسری بات آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کہ وہ ہنستے ہنستے مسکرا دیے۔ نے ان 2 الفاظ پہ غور کیا تو یہ لگا کہ خالی وہ مسکرا دیا بھی کہا جا سکتا تھا، پھر ہنستے ہنستے مسکرا دیا کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر احساس ہوا کہ غالباً اس کا مطلب یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو چونٹی کی بات نے اتنا لطف دیا کہ وہ ہنسنے کو تھے مگر ضبط کر کے صرف مسکرا دیے۔ انبیاء بہت مسکرانے والے لوگ تھے، مگر ان کے مسکرانے میں بھی مینرز ہوتے تھے، گریس تھی، وقار تھا۔ وہ اونچا کہکا نہیں لگاتے تھے، ایسا نہیں کہ حلق کو نظر آئے، اس لیے ان کے دل زندہ تھے۔ کیا کوئی ہے جو میرے انبیاء کا مقابلہ کر سکے؟ ان قدیم قصے کہانیوں کو پڑھتے ہوئے وقت کا احساس ختم ہو جاتا تھا۔ وہ اپنا کمرہ سجن، ان 3 ماہ کی اذیت، ہاشم کی باتیں سب بھولتا جا رہا تھا اور پڑھتا جا رہا تھا۔ پھر سلیمان اس کی بات سے ہنستے ہنستے مسکرا دیے اور کہنے لگے، اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں آپ کے احسان کا شکر کروں جو آپ نے مجھ پہ کیا اور میرے ماں باپ پہ کیا، اور یہ کہ میں وہ نیک کام کروں جو آپ پسند کریں، اور مجھے اپنی رحمت سے نیک بندوں میں شامل کر لیں۔ اس نے تھکی ہوئی سانس لی۔ سو سلیمان علیہ السلام نے احسان کا شکر کرنے کا کہا تو اپنے ماں باپ کا ذکر کیوں کیا؟ 1 منٹ۔
گھنگریالے بالوں والا لڑکا ہونٹ دبا کر سوچنے لگا۔ وہ چونٹی کی ذہانت میں مسکرائے تھے۔ بات تو چونٹی کی ہو رہی تھی تو سلیمان علیہ السلام کو اپنے ماں باپ کا خیال کیوں آیا؟ شاید اس لیے کہ وہ سوچتے ہوئے کہہ رہا تھا، یہ ماں باپ ہی ہوتے ہیں جو اولاد کو یہودی، عیسائی یا مسلمان بناتے ہیں، نمازی یا بے نمازی بناتے ہیں، ورنہ پیدا تو ہر کوئی اللہ کی فطرت پہ ہوتا ہے۔ یعنی کہ شکر ادا کرنا بھی توفیق سے ملتا ہے، توفیق بھی دعا سے ملتی ہے۔ مطلب کہ دنیا میں ہر چیز دعا سے ملتی ہے۔ اگر دعاؤں سے یقین اٹھ جائے تو اس یقین کے لیے بھی دعا مانگی جاتی ہے۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ، سلیمان علیہ السلام تو پیغمبر تھے، وہ آلریڈی اتنے نیک تھے، پھر بھی دعا کریں کہ اللہ آپ مجھے نیک بندوں میں شامل کر لیں، اور پھر بھی وہ نیک کام جو اللہ آپ پسند بھی کریں۔ کچھ دیر خاموش بیٹھا رہا۔ وہ سوچ رہا تھا، اسے احساس بھی نہیں تھا کہ وہ دل میں بول رہا ہے یا زبان سے کہہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ، میں اکثر دیکھتا ہوں لوگ میوزک شوز منعقد کر کے چیریٹی جمع کرتے ہیں۔ اب کوئی مانے یا نہ مانے، موسیقی کی اجازت اللہ آپ نے ہمیں نہیں دے رکھی، اور کسی کے نہ ماننے سے حرام حلال نہیں ہو جائے گا۔ سو انسان کو نیک کام کرتے وقت سوچنا چاہیے کہ یہ اللہ کے اصولوں کے مطابق ہے بھی یا نہیں، ورنہ جیسے اللہ آپ نے کہہ رکھا ہے کہ بعض اوقات اللہ گناہ گاروں سے بھی دین کا کام کروا لیتا ہے، یعنی کہ اگر نیت یا طریقہ درست نہ ہو تو ہم بہت عمل کرنے والے مگر صرف تھکنے والے ہوں گے۔ میں صرف ڈرانے والی باتیں کیوں سوچتا اور کرتا ہوں؟ جھرجھری لی۔ شاید اس لیے کہ مجھے لگتا ہے ہر وقت لوگوں کو اور خود کو سب معاف ہو جائے گا، اور جنت کی حوروں کا کہہ کر سلائے رکھنا نقصان دہ ہوتا ہے۔ بار بار انسان کو ریالٹی چیک ملتے رہنا چاہیے۔ خیر، وہ اگلی آیت کی طرف بڑھا۔ اور سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کی حاضری لی تو کہا، کیا بات ہے جو میں ہدہد کو نہیں دیکھتا؟ کیا وہ غیر حاضر ہے؟ میں اسے سخت سزا دوں گا یا اسے ذبح کر دوں گا، یا وہ میرے پاس کوئی واضح دلیل لے کر آئے۔ تو ثابت ہوا اللہ کے حسن اخلاق اور چیز ہے، اور ڈسپلن کے لیے سخت اصول بنانا اور چیز ہے۔ خیر، نگاہیں اگلی آیت پہ جمائیے۔ پھر تھوڑی دیر بعد ہدہد حاضر ہوا اور کہا کہ میں حضور کے پاس وہ خبر لایا ہوں جو حضور کو معلوم نہیں، اور لایا ہوں ملکہ سبا سے یقینی خبر۔ میں نے ایک عورت کو پایا ہے جو ان پہ حکمرانی کرتی ہے، ملکہ سبا، اور اسے ہر چیز دی گئی ہے، اور اس کا بڑا سا تخت ہے۔ میں نے پایا ہے کہ وہ اور اس کی قوم اللہ کے سوا سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اور شیطان نے ان کو ان کے اعمال خوبصورت کر کے دکھائے اور انہیں راستے سے روک دیا ہے، سو وہ درست راہ پہ نہیں چلتے۔ اس دلچسپ قصے کو پڑھتے پڑھتے وہ ان الفاظ پہ ٹھہرا، شیطان نے ان کے اعمال ان کو خوبصورت کر کے دکھائے ہیں۔ مطلب کہ یہ مسئلہ کیا ہے شیطان کے ساتھ؟ ایک دم سے اسے بہت سارا غصہ ہے۔ کیا یہ انسان کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا؟ ہمیں بری چیزیں اچھی بنا کر دکھانا ترک نہیں کر سکتا؟ ہم سکون سے اللہ کی عبادت کیا کریں، شکر کیا کریں، حلال کھائیں، لوگوں سے بھلائی کریں۔ اب آپ نے شیطان کو لاک اپ کر دیں کبھی۔ اور وہ بولتے بولتے رکا۔ اور رمضان میں یہی تو ہوتا ہے، مگر پھر بھی نگاہ اٹھا کر اوپر دیکھا۔ اچھا سوری، یہ شیطان کو لاک اپ والی بات واپس لیتا ہوں، خواہ مخواہ ایموشنل ہو گیا میں۔ سر جھٹک کر آیت کی طرف دھیان دیا۔ وہاں ہدہد کہہ رہا تھا، اللہ ہی کو کیوں سجدہ نہ کریں جو آسمانوں اور زمینوں کی چھپی ہوئی چیزوں کو ظاہر کرتا ہے، اور جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو وہ سب کو جانتا ہے۔ اللہ ہی ایسا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ ہر شے عظیم کا مالک ہے۔ ویسے اللہ تعالیٰ ستائش سے کہنے لگا، ایک بات ہے، ہدہد بہت ہی سیانہ تھا۔ مطلب کہ ہدہد ایک پرندہ ہے۔ ملکہ سبا کے عظیم و شان تخت کو دیکھ کر بھی وہ اللہ آپ کا وہ عرش عظیم نہیں بھولا جو اسے کبھی دیکھا نہیں تھا۔ ایک ننھا سا پرندہ بھی دل کا ایسا بادشاہ ہے کہ اس کو ملکہ کی شان و شوکت نے یوں محبت نہیں کیا کہ وہ اللہ کو بھول جائے۔ مگر ہم کیا کرتے ہیں؟ کسی لش پش چمکتے مال میں آ جائیں، کسی 7 اسٹار ہوٹل کے فنکشن میں چلے جائیں تو دولت کی ریل پیل نگاہوں کو یوں خیرہ کر دیتے کہ ہم سب بھول جاتے ہیں۔ اکثر اچھی عبایا یا اسکارف کرنے والی لڑکیاں یورپ یا امریکہ چلی جائیں تو ایک ہفتے میں حجاب اتر جاتا ہے اور مغربی لباس کو اپنا لیتی ہیں۔ میں سوچتا ہوں ملک بدلنے سے اللہ تو نہیں بدلتا، دین تو نہیں بدلتا۔ ایک پرندے کو بھی جب یہ بات پتہ ہے، وہ ہمیں کیوں بھول جاتی ہے؟
وہ کچھ دیر یوں ہی بیٹھا بڑبڑاتا کراتا رہا، پھر قرآن رکھا، دعا مانگی، مجھے کم از کم اتنا مضبوط تو کر دیں جتنا وہ ہدہد تھا، دل کا بادشاہ۔ اور یہ تو سعدی یوسف کی 25 سالہ زندگی کے تجربوں کا نچوڑ کہتا تھا کہ قرآن پڑھنے کے بعد مانگی جانے والی دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے۔ وہ دعا مانگ کر اٹھ کھڑا ہوا، دیوار پہ لگے آئینے میں اپنا عکس دیکھا۔ وہ نیلی جینس اور سیاہ شرٹ میں ملبوس تھا، چہرہ قدرے کمزور مگر آنکھیں رنجیدہ لگتی تھی۔ خود کو دیکھتے وہ سوچتا رہا، پھر دروازہ بجایا۔ میری اور گارڈ اسے کھولتے ہی سامنے نظر آئے۔ میں کھانا لا رہی ہوں، تم؟ مجھے ہاشم سے بات کرنی ہے، اب بھی اسی وقت۔ اور تم؟ گارڈ کو دیکھا۔ مجھے گھورو مت، اپنی گن کی نمائش بھی مت کرو میرے سامنے۔ مجھے کبھی شوٹ کیا نا تو تمہارا مالک تمہیں شوٹ کر دے گا۔ اس کمپاؤنڈ میں اگر کوئی نہیں مرنے والا تو وہ میں ہوں۔ اب فون لا کر دو مجھے۔ میری اس کی ٹون پہ حیران ہوئی مگر بنا چون چراں فون لا کر اس کو تھمایا۔ وہ لائن پہ ہیں، صرف 1 وے فون ہے، اس لیے کال بند کر کے کسی اور کو کرنے کی زحمت مت کرنا۔ ساتھ ہی اسے گھورا۔ سعدی نے وہیں کھڑے کھڑے فون کان سے لگایا، دوسری طرف خاموشی تھی۔ مسٹر ہاشم کاردار، سنا ہے اس روز آپ مجھ سے ملنے آئے تھے؟ وعلیکم السلام سعدی، طنز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے نزدیک السلام علیکم ایک دعا ہے، اور دعا وہ آخری چیز ہے جو میں تمہیں دوں گا۔ فی الحال تو ہاشم میرے پاس تمہیں دینے کے لیے ایک فہرست ہے، چبا چبا کر کہہ رہا تھا، اور رات کھلے دروازے میں میری اور گارڈز ہکا بکا کھڑے اسے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے اسے اس ٹون میں بات کرتے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں سن رہا ہوں، میرا خیال تھا تمہارا ٹیسٹ بہت اچھا ہے، مگر جو کھانا مجھے دیا جاتا ہے وہ تمہارے کتے بھی نہیں کھاتے ہوں گے، اس لیے آئندہ جو میں بتاؤں گا وہی مینیو مجھے دیا جائے گا۔ مجھے میری مرضی کی کتابیں، پین اور لکھنے کے لیے صرف جرنلز، صاف جرنلز چاہیے۔ مجھے ایک ٹی وی چاہیے جس پہ میرے ملک کے لوکل چینلز آتے ہوں۔ مجھے کپڑوں کے 10 نئے جوڑے جوتے چاہیے، اور مجھے واک کرنے کے لیے کوئی جگہ چاہیے، اس کمپاؤنڈ کا کوئی بڑا کمرہ ہو بے شک۔ کچھ سنجیدگی سے پوچھا، اور بس اتنا کہ اس روز جو تم نے کیا وہ بزدلانہ حرکت تھی، مجھے مفروض کر دیا کیونکہ تم میرے ری ایکشن سے ڈرتے تھے۔ اتنا بھی کیا ڈرنا ہاشم، میں تم پہ تب جھپٹتا جب مجھے تمہارے کسی لفظ کا اعتبار ہوتا، مگر تم جھوٹ بول رہے تھے۔ وہ تصویریں اور وہ باتیں تم نے میرا ذہن خراب کرنے کے لیے کہی تھی، اس لیے میں نے ان کو پھاڑ دیا ہے، کیونکہ میری بہن نے تم سے کوئی غلط بات نہیں کہی، وہ تم سے USB کا ہی پوچھ رہی تھی۔ اس لیے میں تمہیں دعوت دیتا ہوں، میرے پاس آؤ، میرے سامنے بیٹھو اور میری آنکھوں میں دیکھ کر وہ سب دہراؤ جو تم نے اس دن کہا، مگر مجھے مفلوج نہ کرو۔ پھر دیکھو میں کیا جواب دیتا ہوں۔ تمہیں اپنے آفر کا جواب چاہیے نا؟ سعدی، مجھے تمہاری بہن میں کوئی انٹرسٹ نہیں، میرے نزدیک وہ میری بیٹی کی عمر کی ہے، لیکن جو میں نے کہا وہ خالی دھمکی نہیں تھی، میں کرنے پہ آؤں تو کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ فون پہ نہیں ہاشم، میرے سامنے میری آنکھوں میں دیکھ کر یہ بات کہنا۔ اور فون میری کی طرف بڑھا دیا۔ ہاشم نے فون رکھتے ہی انٹرکام اٹھایا۔ کیپٹن اشر سے کہو ہفتے کے روز جیٹ تیار رکھیں، مجھے ملک سے باہر جانا ہے، کسی کا دماغ درست کرنا ہے۔ اپنے پرائیویٹ جیٹ کے پائلٹ کے لیے پیغام دے کر اس نے ریسیور واپس ڈال دیا، اور ادھر سعدی کے کمرے میں کھڑی میری نے فون گارڈ کو دے کر جانے کا اشارہ کیا، پھر وہ چلا گیا تو وہ دروازہ بند کر کے چند لمحے اس کو دیکھتی رہی۔ نیکلس؟ کیا؟ سعدی نے آبرو اٹھائی۔ میں نے مسز کاردار کا نیکلس چرایا تھا، اس لیے انہوں نے مجھے نوکری سے نکالا۔ اور پھر وہ اس کو دیکھے بنا چلی گئی۔ سعدی وہیں کھڑا گہرے سانس لیتا خود کو نارمل کرنے لگا۔ دل کا بادشاہ بننا اتنا مشکل نہیں تھا۔ کرو کچھ جبی پہ سر کفن، میرے قاتلوں کو گمان نہ ہو کہ غرورِ عشق کا بانگ پن پس مرگ ہم نے بھلا دیا۔ وہ رات گرم تھی اور بے رحم، ٹھنڈی تھی اور منتقم۔ اس علاقے میں ویران پلاٹ تھے یا فاصلے فاصلے پہ عمارتیں تھیں۔ رات کے اس پہر سڑک سنسان تھی، تھوڑی دیر پہلے اسٹریٹ لائٹس بھی اچانک سے آف ہو گئی تھی۔ ایسے میں ڈاکٹر ایمن کے نو تعمیر شدہ ہسپتال کی عمارت اس وقت اندھیر پڑی تھی۔ دروازے پہ تالا لگا تھا اور باہر 2 گارڈز بیٹھے تھے، وہ آپس میں اسٹریٹ لائٹس کی بات کر رہے تھے۔ پیڈسٹل فین ساتھ ہی چل رہا تھا۔ ایک گارڈ جوان لیتے ہوئے منہ پہ ہاتھ رکھ ہی رہا تھا کہ دفتر اس کے کندھے میں کوئی شے آ کر چبھی۔ چبھن شدید تھی، پھر ہلکی ہوتی گئی، جسم کسی خالی بادل کے مانند ہو رہا تھا۔ گردن اور کندھے کے درمیان کوئی سرنج سی چبھ پڑی تھی۔ کھنکیوں سے اسے نظر آیا کہ ساتھ والا گارڈ کرسی سے نیچے گرتا جا رہا ہے، اس کا اپنا جسم بھی ڈھلک رہا تھا، اور اسی ڈھلکی گردن سے اس نے دیکھا 2 جوگرز والے پیر اس کے سامنے آ رکے تھے۔ جوگرز اوپر جینس نظر آتی تھی، اس سے اوپر نہ دیکھ سکا اور غنودگی میں ڈوبتا گیا۔ جینس کے اوپر اس نے سیاہ شرٹ پہن رکھی تھی جس کی آستین کلائی سے بالش بھر پیچھے ختم ہو جاتے۔ نگاہ اوپر اٹھاؤ تو اس کا چہرہ نظر آتا تھا جو اس وقت پتھریلا سا تھا، چھوٹے کٹر بال اور ہلکی بھری شیو، آنکھوں میں سرد تپش اور پہلو میں گرے ہاتھ میں پستول تھی۔
اندھیرے میں بھی فارس غازی کی ٹھنڈی آنکھوں میں چبھن نظر آتی تھی۔ ڈاکٹر ایمن میرے ساتھ دوہرائیے، میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر حلف اٹھاتی ہوں کہ جو کہوں گی سچ کہوں گی، سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گی۔ 3 سال پہلے وہ سفید کرتے میں ملبوس ڈیفنس کرسی پہ بیٹھا سلگتی ہوئی نظروں سے کٹہرے کو دیکھ رہا تھا جہاں کھڑی ڈاکٹر ایمن سے حلف لیا جا رہا تھا۔ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتی ہوں کہ جو کہوں گی سچ کہوں گی اور سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گی، اور عدالت سے کوئی بات نہیں چھپاؤں گی، اور عدالت سے کوئی بات نہیں چھپاؤں گی۔ فارس نے پستول پچھلی جیب میں عرصہ جھکا، دونوں گارڈز کی گردنوں سے ٹرینکولائز ڈارٹس نکال کر کندھے پہ لٹکے بیگ میں ڈالے، پھر ایک کو کندھوں سے گھسیٹتا ہوا سڑک کے اس پار لے جانے لگا جہاں جھاڑیاں تھیں۔ کیا آپ اس شخص کو پہچانتی ہیں ڈاکٹر ایمن؟ جی، یہ فارس غازی کی تصویر ہے، وہ میرا پیشنٹ تھا، 3 ماہ تک وہ میرے پاس آتا رہا تھا۔ آپ جانتی ہیں جج نے آپ کو ڈاکٹر پیشنٹ پریویلیج توڑنے کا حکم دیا ہے، اس لیے آپ فارس غازی کی سیشنز عدالت کو مطلع کر دیں۔ اب دونوں بے سود ہوئے گارڈز 2 جھاڑیوں میں اوندے پڑے تھے اور وہ کندھے پہ بیگ لٹکائے واپس ہسپتال کی عمارت تک چلتا جا رہا تھا۔ ایک ہاتھ میں چھوٹا کلہاڑا بھی نظر آ رہا تھا۔ دونوں دروازے کے سامنے وہ رکا اور زور سے کلہاڑا تالے پہ مارا۔ تالا ٹوٹا، اس نے جوگر سے دروازے کو ٹھوکر ماری، دروازہ اڑتا ہوا دوسری طرف جا لگا، وہ اندر داخل ہوا۔ وارث پریشان تھا اور گلٹی بھی، اس نے بتایا، اور یہ سب میرے نوٹس میں بھی لکھا ہے جو میں نے عدالت کے حوالے کیے ہیں کہ وہ اپنے بھائی فارس کی بیوی کو پسند کرتا تھا اور اس کے ساتھ تعلقات تھے۔ کٹہرے میں کھڑی عورت سکون سے کہہ رہی تھی اور سامنے بیٹھا سفید کرتے والا غازی اس کو چپتی نظروں سے دیکھے جا رہا تھا۔ آنکھوں میں سرخی آ رہی تھی اور مٹھی بھنچی ہوئی تھی۔ اس نے کہا کہ شروع میں لڑکی راضی نہیں تھی، سب زبردستی ہوا، مگر اب وہ مکمل طور پہ انوالو ہو چکی تھی۔ وہ بہت گلٹی تھا، اسے ڈر تھا کہ اس کے بھائی کو علم نہ ہو جائے۔ اس نے سوئچ بورڈ پہ ہاتھ مارا، بتیاں روشن ہونے لگیں۔ اندر سے ہسپتال ٹائلز کے فرش اور سفید دیواروں سے جگمگا رہا تھا، قیمتی بہترین مشینری۔ بس 2 مہینے بعد وہ افتتاح کے لیے تیار تھا۔ وہ بتیاں جلاتا آگے بڑھتا گیا، آنکھوں میں سرد سی ٹھنڈ لیے وہ ایک کمرے میں آیا، کمرے کو دیکھتا جا رہا تھا۔ اپنی موت سے قبل 2 دن وہ میرے پاس آیا، اس نے بتایا کہ اس کے بھائی کو اس کے افیئر کا علم ہو گیا اور وہ اسے چھپتا پھر رہا ہے، اس لیے وہ گھر نہیں جا رہا بلکہ ہاسٹل میں رہ رہا ہے۔ وہ تنہائی میں فارس سے ملنے سے گھبرانے لگا ہے۔ فارس قدم قدم چلتا آگے بڑھ رہا تھا۔ 3 سال پہلے کے عدالتی کمرے کی ساری کارروائی اس کے چہرے پہ اترے سرد پن میں واضح ہو رہی تھی۔ جی ہاں، فارس غازی کے لیے بھی کورٹ نے مجھے اپوائنٹ کیا تھا۔ میں پچھلے 8 ماہ سے فارس کا علاج کر رہی ہوں۔ اپنے کلائنٹ کا پریویلیج توڑتے ہوئے مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ کانفیڈینشیلٹی کے 5 C's میں سے اگر کانسینٹ ہے تو وہ میرا مریض مجھے نہیں دے گا۔ نظروں کا رخ فارس کی طرف موڑا، وہ سرخ-گلابی آنکھوں سے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ دوسرا C کورٹ آرڈر ہے، مگر میرے نزدیک اس سے زیادہ اہم کنٹینیوڈ ٹریٹمنٹ ہے، اور فارس کے لیے یہ بہتر ہے کہ میں یہ سب کورٹ کو بتاؤں۔ آئی ایم سوری فارس۔ وہ بس کمرے میں آ کھڑا ہوا، بیگ کھولا اور اندر سے کاغذوں کا ایک پھلندہ نکالا۔ پہلے صفحے پہ چند الفاظ آئے: سرکار بنام فارس غازی، PW پروسیکیوشن وٹنس ڈاکٹر ایمن کی گواہی۔ وہ انہی سرد آنکھوں میں آنچ لیے اس پھلندے کو دیکھ رہا تھا۔ ٹریٹمنٹ کے دوران فارس نے مجھے بتایا کہ اسے پہلے دن سے اپنی بیوی کی حرکتیں پسند نہیں تھیں۔ وہ امیچیور اور بچکانہ سی تھی، مگر وہ اس کو چانس پہ چانس دینے لگا، یہاں تک کہ ایک دن اس نے اپنی بیوی کو اپنے بھائی کے ساتھ دیکھ لیا۔ اس کی غیرت کے لیے یہ بہت بڑا دھچکا تھا۔ وہ 2 دن سو نہیں سکا، کسی کو بتا نہیں سکا، وہ اندر سے ٹوٹ چکا تھا۔ کیا آپ نے اسے یہ اعتراف کروانے کے لیے کوئی ڈرگ استعمال کی؟ نہیں، میں نے کبھی اس کو کوئی سائیکو ایکٹیو ڈرگ نہیں دی۔ اس نے بیگ سے ایک چھوٹی استری نکالی، کاغذوں کا پھلندہ میز پہ رکھا اور استری کا لوہا کاغذوں کے اوپر لٹا دیا، پلگ لگا کر سوئچ آن کیا، پھر کلہاڑا اٹھایا۔ اس کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ ان دونوں کو قتل کر دے، مگر وہ پکڑے نہیں جانا چاہتا تھا۔ اس نے پوری کوشش کی کہ یہ آنر کلنگ نہ لگے۔ فارس غازی نے 2 نومبر اور 28 جنوری والے سیشن میں اعتراف کیا تھا کہ اس نے یہ دونوں قتل کیے ہیں اور اسے ان پہ بہت افسوس ہے۔ آپ میرے نوٹس چیک کر سکتے ہیں۔ آڈیو ٹیپ کی اجازت اس نے مجھے نہیں دی۔ اب میں یہ سب اس لیے کورٹ کو بتا رہی ہوں کیونکہ اگر آپ نے فارس کو ضمانت پہ رہا کیا تو وہ خود کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ مجھے اپنے پیشنٹ کی فکر ہے، میں نہیں چاہتی کہ وہ کسی اور جرم میں ملوث ہو کر چند دن بعد پھر جیل میں بند ہو، اس لیے ابھی کچھ ماہ تک اسے کسٹڈی میں رکھنا ضروری ہے۔
دیوار تک آیا، چند لمحے اپنی سرد آنکھوں سے دیوار پہ لگے پائپ کو دیکھتا رہا، پھر پوری قوت سے کلہاڑا اس پہ مارا، پائپ چیرا گیا، سس کی آواز سے گیس لیک ہونے لگی۔ فارس طاہر غازی نے اپنا بیگ کندھے پہ ڈالا اور راہداری کی طرف چلتا گیا۔ استری تلے رکھے کاغذ درمیان سے ہلکے ہلکے بھورے ہونے لگے اور وہ دروازے سے باہر نکل آیا اور اسے بند کر دیا۔ ایک نظر اٹھا کر اس 2 منزلہ خوبصورت عمارت کو دیکھا۔ مجھے معلوم ہے تم مجھ سے خفا ہوگے۔ سماعت ختم ہونے کے بعد وہ اس کی کرسی کے قریب آ کھڑی ہوئی۔ وہ اس کو نہیں دیکھ رہا تھا، وہ سرخ آنکھوں سے سامنے دیکھ رہا تھا، مٹھی زور سے بھینچ رکھی تھی۔ مگر مجھے تمہاری فکر ہے، تم ٹھیک نہیں ہو، اگر باہر جاؤ گے تو خود کو نقصان دو گے۔ فارس نے سرخ آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ یہ مت سمجھنا کہ میں نے جھوٹ بولا ہے، تم نے یہ سب اس دن مجھے بتایا تھا جب میں نے تمہیں ٹروتھ سیرم دیا تھا، تمہیں یاد نہیں ہوگا، مگر میں کورٹ پہ یہ کہنے پہ مجبور تھی، مجھے نوٹس پہ نوٹس آ رہے تھے، پھر میں نے جو بھی کیا تمہیں پروٹیکٹ کرنے کے لیے کیا۔ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر تھپکا، انگلی کے اندر کچھ نوکیلا سا چبھا۔ تم ایک دن دوبارہ نارمل زندگی کی طرف لوٹ آؤ گے، چند سال کی ہی تو بات ہے۔ اب وہ جا رہی تھی۔ سفید کرتے والے شخص نے سرخ آنکھوں کا رخ موڑ کر اسے جاتے دیکھا۔ مجھے اس دن کا انتظار ہے ڈاکٹر، وہ بڑبڑایا تھا۔ ہسپتال کی عمارت سے اسی طرح اندھیر کھڑی تھی اور فارس غازی اب اسے دور چلتا جا رہا تھا، جیبوں میں ہاتھ ڈالے، کندھے پہ بیگ اٹھائے وہ مطمئن سے قدم اٹھا رہا تھا۔ پس منظر میں کھڑی تاریک عمارت دور ہوتی جا رہی تھی، پھر ایک دم رات میں روشنی ہوئی۔ عمارت کے اندر دھماکہ سا ہوا، سنہری آگ کے شعلے کھڑکیوں سے باہر لپکنے لگے، دروازے جل رہے تھے، آگ کے ہاتھ انگلیاں پھیلائے آسمان کی طرف بڑھ رہے تھے، چلا رہے تھے، اور وہ جینس کی جیبوں میں ہاتھ ڈالتے چلتا جا رہا تھا۔ اب وہ پھرتے ہیں اسی شہر میں تنہا لیے دل کو، ایک زمانے میں مزاج ان کا سر عرش بری تھا۔ آسمان پہ سورج طلوع ہو رہا تھا، ہسپتال کی عمارت کوئلے کی طرح سیاہ پڑی تھی، دھوئیں کے بادل ابھی تک اوپر اٹھ رہے تھے، ارد گرد رش تھا، فائر بریگیڈ، رپورٹرز کے کیمرے، پولیس ایک جگہ، وہ دونوں گارڈز کھڑے پولیس آفیسر سے بات کر رہے تھے۔ فاصلے پہ ایک پولیس موبائل کے ساتھ ASP سرمد شاہ خرا تحمل سے توقیر بخاری کو سن رہا تھا، جو پاگلوں کی طرح گرا رہے تھے۔ تم لوگوں نے میری برسوں کی محنت برباد کر دی، اپنے بچوں کی طرح خیال کیا تھا اس عمارت کا میں نے۔ ڈاکٹر صاحب آرام سے، میں نے کہا نا ہم تفتیش کر رہے ہیں۔ خاک تفتیش کرو گے؟ کل تم نے مجھے فون پہ کہا تھا کہ اوپر والے کہہ رہے ہیں اگر پھر کوئی مطالبہ کیا تو جو ہے وہ بھی نہیں رہے گا، اور آج میرا ہسپتال جلا ڈالا گیا۔ اندھا ہوں میں، بچہ ہوں میں؟ آستین سے کف رگڑتے، پسینے سے تر چہرے اور سرخ آنکھوں سے اسے دیکھتے دبا دبا سا چلائے تھے، تم سب بھگتو گے، وہ نیاز بیگ کا بھائی اور تم سب ملے ہوئے تھے۔ میں بڑا لحاظ کر رہا ہوں آپ کا۔ محنت نہ محنت، یہ جگہ ہم نے آپ کو دی تھی، آدھی سے زیادہ مشینیں ہم نے آپ کو دی تھی، ناگواری سے ٹوکا۔ میں نے اپنی ساری جمع پونجی کنسٹرکشن پہ لگائی، میرے اوپر قرض ہے، مجھے کنگال کر دیا تم لوگوں نے۔ وہ بال نوچ رہے تھے، وہ واقعی بال نوچ رہے تھے۔ قدرے فاصلے پہ کار آ رکی اور تیزی سے دروازہ کھول کر ڈاکٹر ایمن باہر نکلی۔ ادھر ادھر دیکھتی، قدم بڑھائے تو سامنے عمارت نظر آئی، وہ زنجیر پا ہوئی، برف ہوئی، نمک کا مجسمہ ہوئی، اس کی آنکھیں اس کوئلے کی سی ہوئی عمارت پہ جا ٹھہری، لب ہلکے سے کھل گئے۔ دل خالی ہو گیا، بے اختیار اس نے کار کے سہارے دروازے کا سہارا لیا۔ سب جل کر راکھ ہو گیا تھا، بنا پلک جھپکے وہ اس عمارت کو دیکھے جا رہے تھے، اس کا رنگ پیلا زرد ہو رہا تھا اور کانوں کے ہیرے ویسے ہی جگمگا رہے تھے۔ کوئی ٹھہرا ہو جو لوگوں کے مد مقابل تو بتاؤ، وہ کہاں ہیں کہ جنہیں ناز بہت اپنے تئیں تھا۔ اس شام ڈاکٹر ایمن بہت تھکی نڈھال سے اپنے لاؤنج میں اندھیرا کیے بیٹھی تھی۔ گھر خالی تھا، بچوں کو نانی کی طرف بھیج دیا تھا، اور ڈاکٹر تو کیر تھانے گئے ہوئے تھے۔ وہ پیر اوپر کیے یک ٹک بیٹھی خلا میں دیکھ رہی تھی، پھر یکایک کھٹکا سا وہ چونکی، ٹک ٹک ٹک، مدھم سی بیٹ، وہ سست روی سے اٹھی اور راہداری کی طرف آئی۔ پھر گھر میں ادھر ادھر چلتی اپنی اسٹڈی کے دہانے پہ آ رکی، دروازہ دھکیلا، اندر گپ اندھیرا تھا، صرف کھڑکی سے نیلگوں روشنی آتی تھی۔ وہ جانے لگی تبھی ایک دم رکی، میز کے پیچھے کنٹرول چیئر پہ کوئی بیٹھا تھا، اس کا سارا وجود اندھیرے میں تھا، صرف ایک ہاتھ نظر آ رہا تھا جس سے وہ میز پہ ایک پین کو ٹک ٹک بجا رہا تھا۔ پنجاب پریزن کے 4 C ہوتے ہیں، کنٹرول، کسٹڈی، کیئر اور کریکشن۔ تاریکی میں بھی وہ اس کی آواز سن سکتی تھی۔ وہ بت بن گئی، ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی خیز لہر دوڑ گئی۔ کانفیڈینشیلٹی کے 5 C ہوتے ہیں جن کے تحت پریویلیج توڑا جا سکتا ہے۔ آپ کو یہ 9 کے 9 C یاد رہے، مگر مجھے صرف ایک C کا علم ہے۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی آگے آئی، پلکیں جھپک کر اندھیرے میں آنکھوں کو عادی کیا تو منظر واضح ہوا، اور وہ C ہے کاربن۔ وہ آگے ہوا، نیلی روشنی میں فارس کا چہرہ واضح ہوا، اس پہ سرد سی مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں تپش تھی۔ وہ آگ اور برف ایک ساتھ دیکھ رہی تھی۔ وہ کاربن نہیں جو آپ کے کانوں میں ہے، انگلی سے ڈاکٹر ایمن کے کانوں کی طرف اشارہ کیا جن میں جگمگاتے ہوئے دنیا کے سخت ترین کاربن تھے، بلکہ ایک ہائیڈرو کاربن، وہ C جو آپ کو بھول گیا تھا، CH4۔ ڈاکٹر ایمن کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ میتھین، نیچرل گیس،
اور شل رہ گئی۔ تم نے آگ لگائی ہے میرے ہسپتال میں، ہے نا؟ تم نے کیا ہے نا یہ سب؟ اس کا سارا خون سمٹ کر چہرے میں آیا، وہ ایک دم آگے آئی۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ وہ میرے برسوں کی محنت تھی، وہ میری پوری زندگی تھا۔ وہ دبا دبا سے چلائی تھی۔ ہمارے اوپر قرضہ ہے، اسے کیسے اتاروں گی میں تباہ ہو گئی ہوں فارس قاضی۔ گڈ۔ اس نے سر کو خم دیا۔ ایمن کی آنکھوں سے شرارے پھوٹنے لگے۔ تم نے مجھ سے بدلہ لیا نا پریویلیج توڑنے کا، پرجری کا؟ ہاں بولا تھا میں نے جھوٹ۔ اور اب تم دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ میز پہ دونوں ہاتھ رکھ کے جھکی کھڑی وہ زخمی ناگن کی طرح پھنکار رہی تھی۔ میں ابھی کے ابھی پولیس بلا رہی ہوں، توقیر ASP میں سب کو بتا رہی ہوں کہ تم نے کیا کیا ہے۔ یہ سب کاؤنٹ آف مونٹے کرسٹو واپس آ گیا ہے اور ایک ایک سے بدلہ لے رہا ہے، اور میں اس کا سانس بے بھر رہا تھا۔ میں میڈیا پہ یہ سب بتاؤں گی، تمہاری بیوی اور تمہارے بھائی کی افیئر کی ایک تفصیل بتاؤں گی۔ نہیں، آپ ایسا کچھ نہیں کریں گی۔ آواز پہ بچوں کی۔ کھڑکی کے پردے کے ساتھ کھڑی لڑکی آگے چلتی آئی اور فارس کی کرسی کے ساتھ جا کھڑی ہوئی۔ وہ ایک انگلی سے مسلسل اپنی گھنگریالی لپیٹ رہی تھی اور اس کا چہرہ نیلی چاندنی میں بھی دمک رہا تھا۔ ڈاکٹر ایمن ہاتھ ہٹا کر سیدھی ہوئی، شر بھر نظروں سے باری باری دونوں کو دیکھا۔ فارس اب پیچھے پروٹیکٹ لگائے بیٹھا مسلسل پین سے میز کی سطح پہ ٹک ٹک کر رہا تھا۔ یہ تم دونوں کی بھول ہے کہ میں کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ فارس نے قلم رکھا اور میز پہ پڑا فوٹو فریم اٹھا کر سامنے کیا، جس میں ایمن، توقیر اور ان کے تین بچے مسکرا رہے تھے۔ آپ کا بڑا بیٹا بہت پیارا ہے ڈاکٹر۔ ڈاکٹر ایمن نے استزایا او کر کے سینے پہ بازو لپیٹے۔ اچھا، تو تم میرے بیٹے کو مارنے کی دھمکی دے رہے ہو؟ تم یہ نہیں کر سکتے۔ یو ڈونٹ ہیو اٹ ان یو۔ تم قاتل ہو نہ ہو سکتے ہو۔ اس بات پہ زمر نے چند لمحے کے لیے فارس کو دیکھا، پھر چہرہ ڈاکٹر کی طرف موڑا۔ کوئی کسی کو قتل کرنے نہیں جا رہا ڈاکٹر ایمن، سکون سے بولی، مگر مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے ڈرائنگ روم میں دوسرا ویلنس کیمرے لگے ہیں، 2 سرویلنس کیمرے لگے ہیں۔ ایمن نے بے یقینی بھرے غصے سے انہیں دیکھا۔ تم لوگوں نے میرے گھر میں کیمرے لگائے ہیں؟ اچھا، تو کیا ریکارڈ کیا تم نے؟ ASP اور ہماری باتیں؟ ہم ایسی ملاقاتیں گھر پہ نہیں کرتے۔ ہم یہی ریکارڈ کرنا چاہتے تھے، لیکن ہم نے کچھ زیادہ دلچسپ ریکارڈ کیا ہے۔ کہتے ہوئے زمر نے اپنا اسمارٹ فون کی اسکرین روشن کی۔ نیم اندھیر کمرے میں روشنی چمکی، اسکرین اس کے سامنے لائی۔ ایمن کی آنکھیں اس پہ جھکیں۔ یہ آپ کی اور آپ کے بہنوئی کی ایک گفتگو ہے۔ اس نے پلے نہیں کیا، صرف اسٹل امیج نظر آ رہا تھا، مگر ڈاکٹر ایمن کا چہرہ ایک دم سفید پڑنے لگا اور اس نے بے یقینی سے زمر کو دیکھا، کرسی کی پشت پہ ہاتھ رکھا۔ جیسے کہ میرے ہسبینڈ نے کہا، آپ کا بڑا بیٹا بہت پیارا ہے، مگر وہ صرف آپ کا بیٹا ہے، ڈاکٹر توقیر کا نہیں۔ اسکرین سامنے لہرائے۔ اس کا باپ آپ کی بہن کا شوہر ہے۔ اوہ، ڈاکٹر توقیر کو تو علم نہیں ہے نا اس بات کا۔ ڈاکٹر ایمن کرسی کی پشت پکڑے پکڑے جھکی، چند گہرے سانس لیے، پھر سامنے بیٹھی۔ اس کا چہرہ وہ نہیں تھا جس کے ساتھ وہ اندر داخل ہوئی تھی۔ فارس دونوں ہاتھ باہم ملائے میز کو آگے کو ہوا، اس کی نیم مردہ آنکھوں میں دیکھا۔ قدرت کا ایک اصول ہے کہ جب کوئی کسی پہ ایسا الزام لگاتے جو اس نے نہ کیا ہو یا ترک کر چکا ہو، تو مرنے سے پہلے وہ خود اس میں ضرور ملوث ہو جاتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں جھانکتے فارس کی نظروں میں تپش ابھری۔ تم نے میری بیوی پر بھری کچہری میں الزام لگایا، تم نے میرے بھائی پہ الزام لگایا۔ چند لمحے تک ایمن کچھ نہ بول پائی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیا تم یہ سب بھول نہیں سکتے تھے؟ رہا ہو گئے، شادی کر دی، سیٹل ہو گئے، کیا تم معاف نہیں کر سکتے تھے؟ تم لوگوں نے معافی مانگی کب تھی؟ کیا تم لوگوں نے میرے بھانجے کے ساتھ بھی وہی کیا جو میرے ساتھ کیا، لیکن اب کم از کم تم ایک لمبے عرصے کسی کے ساتھ دوبارہ یہ نہیں کر سکو گی۔ دوبارہ ٹیک لگائی، آنکھیں سکیڑ کر اسے اسی تپش سے دیکھا۔ اور اب محترمہ، آپ وہی کریں گی جو ہم آپ کو بتائیں گے؟ جی ڈاکٹر ایمن، اور ہم میں اور آپ میں یہی فرق ہے۔ وہ بھی خشک سا کہہ رہی تھی۔ ہم چاہیں تو آپ کے شوہر کو بتا دیں، آپ کا میکا بھی چھوٹے گا، سسرال بھی، شوہر اور 2 بچے تو جائیں گے ہی، مگر ہم ایسا نہیں کریں گے، آپ کی ذاتی زندگی خراب نہیں کریں گے تب تک جب تک آپ ہمارے کیے پہ عمل کرتی رہیں گی۔ اس کے آنسو بہہ رہے تھے، وہ بے بسی سے انگلیاں مروڑتی زمر کو سن رہی تھی۔ آپ ہر ایک کو یقین دلائیں گی کہ اس واقعے میں علیم بیگ کا ہاتھ ہے، یہ بھی بتائیں گی کہ وہ آپ کو فون پہ دھمکیاں دیتا رہا، آگے آپ کو پتہ ہے آپ کو کیا کرنا ہے؟ ڈاکٹر ایمن نے بھیگے چہرے سے اس بات میں سر ہلائے اور آپ ویسی سنجیدگی سے بولا، اب آپ بتائیے سعدی یوسف کے بارے میں ہر وہ چیز جو اس رات ہوئی۔ زیادہ پاس و پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ دیکھ چکی ہیں میں کیا کر سکتا ہوں۔ چند لمحے خاموشی گزر گئے، پھر اس نے چہرہ اٹھایا، وہ آنسوں سے تر تھا۔ وعدہ کرو تم کبھی توقیر کو نہیں بتاؤ گے، میرے اور کامران کے درمیان اب کچھ نہیں ہے، وہ ایک پرانی بات تھی، توقیر کو سنی سے بہت محبت ہے، پلیز تم۔ ڈاکٹر ایمن، اگر آپ کے منہ سے نکلنے والے اگلے الفاظ میرے جواب کے علاوہ ہوئے تو میں اسی وقت یہ ویڈیو ڈاکٹر توقیر کو فارورڈ کر دوں گا۔
اوکے اس نے ہتھیلی سے آنسو کرتے ہوئے ہاتھ اٹھائے۔ اس رات توقیر کو ASP کا فون آیا۔ اس نے کہا کہ ایک لڑکا غائب کرنا ہے جبکہ اس کی حالت خطرے سے باہر۔ یہ سب مجھے پتہ ہے، یہ بتائیں ASP کے علاوہ کون شامل تھا اس میں؟ وہ لمحے بھر کو خاموش رہی۔ ہمارا رابطہ صرف ASP سے تھا، مگر ASP اسی شخص سے ہدایت لیتا تھا جس سے تمہارے کیس میں لیتا آیا تھا۔ رک کر اس کو دیکھا۔ تمہارا جسٹس سکندر۔ مجھے پتہ ہے جج بکا ہوا تھا، اور تمہیں غلط پتہ ہے، جج بکا ہوا نہیں تھا، جج خریدار تھا۔ زمر اور فارس نے بے اختیار ایک دوسرے کو دیکھا۔ وہ جج ہمارے یہاں نیاز بے کی طرح ایک موڑا نہیں تھا، وہ اسی جرم میں برابر کا حصہ دار تھا جس کو چھپانے کے لیے یہ سب ہوا تھا۔ اس سے آگے میں کچھ نہیں جانتی، پلیز اب یہاں سے جاؤ۔ کرب سے کہتے اس نے منہ پھیر لیا۔ وہ اٹھا اور گھوم کر دروازے کی طرف جانے لگا۔ زمر بھی پیچھے گئی۔ تب ایمن بولی، آئی ایم سوری جو میں نے تمہارے ساتھ کیا۔ فارس نے مڑ کر ایک نظر اس پہ ڈالی۔ نہیں، آپ کو قطعی کوئی شرمندگی نہیں ہے۔ 10 منٹ پہلے تک آپ وہ سب دہرانا چاہتی تھیں۔ اس نے گردن موڑ کر بھیگے چہرے سے فارس کو دیکھا۔ تب میں غصے میں تھی اور اب آپ صرف خوفزدہ ہیں، مدھم مگر مضبوط آواز میں بولا۔ کم از کم 4 سال لگیں گے آپ کو اپنا قرضہ اتارنے اور 2 ماہ اپنے پیروں میں کھڑا ہونے کے لیے، اور آپ جانیں گی کہ ہر پل اپنی زندگی تباہ ہو جانے کا خوف کیا ہوتا ہے، خوف کی قید کیسی ہوتی ہے، وہ فیلنگ کیسی ہوتی ہے جب آپ اپنی صفائی بھی نہ دے سکیں، جب آپ اپنے سائے سے بھی ڈرنے لگیں۔ مگر ڈونٹ وری ڈاکٹر، آپ ایک دن نارمل ہو جائیں گی، چند سال ہی کی تو بات ہے۔ ہلکا سا ڈاکٹر ایمن کا کندھا تھپکا اور تیز قدموں سے باہر نکل آیا۔ ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو۔ میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا۔ وہ ریسٹورنٹ کے سامنے کار میں بیٹھے تھے اور دونوں کے درمیان خاموشی چھائی تھی۔ زمر تھکی ہوئی لگ رہی تھی، اس نے 2 دن لگاتار تمام فیڈز دیکھی تھی اور قسمت سے اس کو مطلوبہ شے مل گئی تھی، مگر اب تھک چکی تھی۔ کچھ ذہن بھی الجھا ہوا تھا۔ فارس کے فکرے ذہن میں گونج رہے تھے۔ گناہگار لوگ اپنی بے گناہی پر ایسے پر اعتماد تو نہیں ہوتے۔ اف زمر، بس کر دو، اس کے حق میں کوئی صفائی نہیں۔ کڑا کر اسے دیکھا تو وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ہلکا سا مسکرایا۔ گڈ ایوننگ مسز زمر، میرا نام فارس طیر غازی ہے، آپ سے مل کر خوشی ہوئی۔ اور وہ تھکی سی ہلکا سا مسکرائی۔ مجھے بھی۔ پھر کھڑکی کے باہر دیکھنے لگی۔ میں نے جھوٹ بولا تھا، آئی ایم سوری۔ باہر دیکھتے ہوئے وہ بولی تو وہ چونکا۔ تمہارے لیے نہیں بتا رہی، اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ میں نے غلط کیا۔ تمہاری بیوی نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا۔ آخری وقت تک تمہارے لیے پوزیسو تھی۔ کچھ دیر باہر دیکھتی رہی، جواب نہیں آیا تو آنکھوں کا رخ اس کی طرف پھیرا۔ اس نے جیسے گہرا سانس لیا، پھر سر جھٹکا۔ کم از کم زمر سے اب وہ اس موضوع پہ بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کچھ کھائیں گی؟ گردن ہلا دی اور سر سیٹ سے ٹکا دیا، آنکھیں بند کر دیں۔ وہ اندر چلا گیا۔ باہر پھولوں کے اسٹال پہ ڈوبتی شام کے اندھیرے میں بیٹھا گل خان چھڑی سے فٹ پاتھ پہ لکیریں کھینچ رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے فارس کو باہر جاتے دیکھا، اس کی آنکھیں چمکی۔ دوڑ کر زمر کی کھڑکی تک آیا۔ وہ آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی۔ اس نے شیشہ بجایا۔ زمر چونک کر سیدھی ہوئی، پھر شیشہ نیچے کیا۔ زمر باجی، وہ چہکا، ہم کو تمہیں کچھ دینا تھا۔ بے چینی سے دیکھا۔ اندر فارس کاؤنٹر پہ کھڑا نظر آ رہا تھا، پھر جیب سے سیاہ ہیرے والی کی چین نکال کر دونوں ہاتھوں سے اس کی طرف بڑھایا۔ زمر کی آنکھوں میں تہر ابلا۔ یہ تمہیں کہاں سے؟ بعد میں بتائے گا جب یہ تمہارا بندہ نہیں ہوگا سامنے۔ کل رات سعدی بھائی کو خواب میں دیکھا، بھائی بہت خفا تھا ہم سے۔ وہ واپس آتا نظر آ رہا تھا۔ گل خان کا منہ کڑوا ہوا اور وہ پلٹ گیا۔ زمر نے بے اختیار شکریہ پکارا، پھر کی چین کو دیکھا، اس میں ایک سگریٹ پین بھی لتی تھا۔ اس نے پین کھولا، اندر USB پلگ تھی۔ فارس قریب آ رہا تھا اور اس نے جلدی سے اسے پرس میں رکھا۔ جب وہ گھر آئی اور کھانے کے شاپر صداقت کو پکڑائی تو حنین اور سیم لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ سیم فوراً اٹھا۔ پھپھو، ہنا کہہ رہی ہے میری برتھ ڈے سیلیبریٹ کریں گے ہم۔ وہ مسکرا دی، اس کا گال تھپ تھپایا۔ ہنا نے مجھے بتایا تھا۔ پھر حنین کو اشارہ کیا۔ وہ اٹھ کر پیچھے آئی۔ زمر نے اوپر کمرے میں آ کر پرس سے کی چین نکالا اور اپنے دراز میں رکھ دیا، پھر دروازے میں کھڑی ہنا تک گئی۔ کیا ہاشم کا کوئی ٹیکسٹ آیا؟ حنین نے اداسی سے نفی میں سر ہلایا۔ اوکے، اب سیم کی برتھ ڈے کے لیے انوائٹ کرنے ہم دونوں اس کے پاس جائیں گے اور جیسے ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا وہی کریں گے۔ آپ تھکی ہوئی لگ رہی ہیں۔ کوئی بات نہیں، چلو۔ بال جوڑے میں لپیٹتے وہ سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ فارس نے دیکھا تو پوچھا، کدھر؟ صداقت کھانا لگا رہا ہے۔ بس 5 منٹ میں آتے ہیں، مسز کاردار سے کام تھا۔ ہنا میرے ساتھ آؤ۔ اور حنین سر جھکائے نظر ملائے بغیر اس کے ساتھ باہر آ گئی۔ کچھ دیر بعد وہ ہاشم کے سامنے اس کے لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ ہاشم نے اپنی بیوی کا بتایا، اپنی بیماری کا بتایا، البتہ وہ فریش لگ رہا تھا۔ سوری ہاشم، ہمیں نہیں معلوم ہو سکا کہ آپ بیمار تھے۔ زمر نے یہ کہہ کر ہنا کو دیکھا تو وہ بظاہر مسکرا کر بولی، تبھی آپ نے اتنے دن سے مجھے ٹیکسٹ نہیں کیا ہاشم بھائی۔ اور وہ جو مسکرا کر کچھ کہنے جا رہا تھا چونکا۔ زمر کو دیکھا اور پھر ہنا کو۔ ہاں، میں بس آرام کرتا رہا۔ البتہ وہ قدرے غیر آرام دہ ہوا تھا۔ اسے ہمیشہ لگا تھا کہ یہ ایک چھپی ہوئی چیٹ ہے۔
اگر زمر واقف تھی، منظر نامہ بدلنے لگا۔ اسی لیے میں نے حنا سے کہا کہ ان کی خیریت پوچھتے ہیں، ورنہ تمہیں یا سعدی کو وہ جواب نہ دیں، یہ ناممکن ہے۔ وہ مسکرائی۔ ہاشم جبراً مسکرایا۔ اچھا ہاشم بھائی، پھر اب کل آ رہے ہیں نا سیم کی سالگرہ پہ؟ حنین کے دل میں اذیت ہی اذیت تھی، مگر وہ زمر کی ہدایت پہ عمل کرنے پہ مجبور تھی۔ ہمیں اس کو یقین دلانا ہے کہ یہ کوئی چھپا ہوا افیئر نہیں ہے، بلکہ سب اس سے واقف ہیں، تاکہ وہ کبھی زندگی میں تمہیں یا فارس کو بلیک میل نہ کر سکے۔ حنا، کل میرا ایک ڈنر ہے، مجھے وہ کینسل کرنا پڑے گا۔ تو بس آپ ڈنر کینسل کریں۔ زمر لسان سے بولی۔ وہ دونوں بہت اپنائیت سے اصرار کر رہی تھی، منظر نامہ واقعی بدل رہا تھا۔ حنین نے زمر کو بتا رکھا ہے تو فارس، اوہ پلیز نہیں، اوکے سے پورا منظر نامہ جاننا تھا۔ سو مسکرایا۔ میں کرتا ہوں۔ فون ملا کر موبائل کان سے لگایا۔ کل کی ڈنر کی ریزرویشن کروا دی ہے؟ چلو یہ اچھا ہو گیا۔ ہاں اسے پرسوں پہ رکھ دو، کل میری فیملی میں ایک ڈنر ہے۔ اوکے تھینک یو حلیمہ۔ موبائل رکھ کر مسکرا کر انہیں دیکھا۔ چلیں شکر ہے حلیمہ نے ابھی انویٹیشن کال نہیں کی تھی۔ وہ بالکل بے خبر کہے جا رہا تھا اور سامنے بیٹھی حنین کی ٹانگوں سے جان نکلنے لگی۔ زمر کی رنگت زرد پڑنے لگی۔ وہ دونوں یک ٹک ہاشم کو دیکھ رہی تھیں، پھر زمر ذرا سنبھل کر مسکرائی۔ یہ کون تھی؟ آپ کی کسی ڈیٹ کو ہم نے خراب تو نہیں کر دیا؟ ارے نہیں، یہ حلیمہ تھی، میری سیکریٹری۔ ہنس کر سر جھٹکا۔ اور اگر پیچھے مڑ کر دیکھو اور سوچو کہ وہ کون سا لمحہ تھا، وہ ایک لمحہ جس نے انصاف اور انتقام کی وہ جنگ شروع کی تھی، جس نے ان سب کی زندگیاں بدل دی تھیں، تو وہ یہی لمحہ تھا جب ہاشم نے کہا تھا، یہ حلیمہ تھی، میری سیکریٹری۔